360 में। मौसम सरमा शामी पनाह गजीनों के लिए नई मुश्किलात लेकर आया है। अमेरिका और तुर्की क्या कर रहे हैं? अमेरिकी शहरी बनने का ख्वाब हकीकत बन जाए तो कैसा लगता है? स्क्रीन के सामने ज्यादा वक्त गुजारना नन्हे दिमागों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। दुनिया भर में हर 2 सेकंड में एक शख्स खतरात के बायस अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होता है। शाम में अमेरिका और तुर्की की बदलती हिकमत अमली ने पनाह गजीनों की एक नई लहर को जन्म दिया है। आने वाला वक्त कैसा होगा, इसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। हम शुरू करेंगे शाम के एक पनाह गजीन कैंप से, जहाँ आज तकरीबन 3 लाख लोग खैमों में रह रहे हैं। सर्दियों का मौसम आ चुका है। शाहिबा कैंप में रहने वाले मौसम की शिद्दत से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके पास कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा और कुछ नहीं। सर्दियां आते ही और दर्जे हरारत गिरते ही शिमाली शाम के शहर आफरीन से अपना घर बार छोड़कर आने वाले ये पनाह गुज़ीन अपनी दूसरी सर्दियां भी शाहबा टेंट कैंप में गुजारने की तैयारियां कर रहे हैं। बारिश के पानी को अंदर आने से रोकने के लिए ये पनाह गुज़ीन सीमेंट से खैमों के आसपास निकासी आप को ठीक कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल हम सर्दी के मौसम के लिए तैयार नहीं थे। बारिश का पानी अंदर आ गया था, फर्श गीले थे। ये जमा देने वाली सर्दी थी। कैंप के लीडर भी सूरत हाल से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेंट फटे हुए और खराब हैं। ये गुज़िश्ता 2 सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। कैंप के गिर्द कीचड़ है। हम इसका हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे पास काफी टेंट नहीं। लेकिन अब सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। जब तक हम अपने घरों को वापस नहीं चले जाते और इस मौजूदा सूरत हाल पर काबू नहीं पा लेते, हम इस सर्दी को बर्दाश्त करने की दुआ करते हैं। मैं वापस जाने की दुआ करता हूँ। उम्मीद है ऐसा ही होगा। मुस्तकबिल से बेखबर ये पनाह गुज़ीन जिंदा रहने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। नवरोज रिशु की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। शुमाली शाम से अमेरिकी फौजियों के इनखला और उसके बाद शुरू होने वाले तुर्क फौजी ऑपरेशन के बायस पिछले कई हफ्तों के दौरान तकरीबन 2 लाख कुर्द घर से बेघर हो गए हैं। वाशिंगटन में सदर ट्रंप पर तनकीद की जा रही है कि उन्होंने तुर्की के ऑपरेशन के लिए रास्ता साफ कर दिया, जबकि तुर्की को इस ऑपरेशन के बायस पाबंदियों का निशाना बनाने का मुतालबा भी यहाँ वाशिंगटन में किया जा रहा है। लेकिन जब व्हाइट हाउस में दोनों मुल्कों के सदूर की मुलाकात हुई तो फिर सदर ट्रंप ने तुर्की के साथ तजारती और सिफारती ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। Our economic relationship has tremendous potential. हमारा मुआशी ताल्लुक वसी हो रहा है और इसमें मजीद वसअत का पोटेंशियल है। हम दोनों मुल्कों के बीच बराह रास्त राब्ता और डिप्लोमेसी एक पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी समझते हैं। And promise for our citizens. और इस वक्त नदीम याकूब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नदीम, हमने देखा कि तुर्की और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं आपस में, वो इस वक्त एक स्पॉटलाइट में तो हैं ही, लेकिन दोनों मुल्कों में एक दूसरे के बारे में जो अप्रोच है वो मनफी इस वक्त नज़र आ रही है। दोनों मुल्कों के सदूर की मुलाकात में जो गर्मजोशी देखी गई है, उसके बाद क्या कोई तवक्को की जा रही है कि इन दोनों मुल्कों का ताल्लुकात में भी कुछ गर्मजोशी पैदा होगी? सारा चंद रोज़ पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस पे था जो कि मिडल ईस्ट पे थी। यहाँ पर वाशिंगटन DC एक थिंक टैंक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। मेरी कुछ माहिरीन से बात हुई, मैंने उनके मुकालमे भी सुने। जो मेन डिफरेंस है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो तो कुर्दों की इमदाद के हवाले से है। लेकिन इससे पहले हमें मालूम है कि फतेहुल्लाह गुलान यहाँ पर रहायश पजीर हैं और तुर्की एक अरसे से उनकी हवालगी का मुतालबा अमेरिका से करता आ रहा है। अमेरिका उस पर तैयार नहीं है। तुर्की का कहना है कि फतेहुल्लाह गुलान की मूवमेंट जो है, उन्होंने वहाँ पर जब कू हुआ सदर उर्दवान के खिलाफ, तो उसके पीछे वो थे, उनका हाथ है। फिर तुर्की और अमेरिका जो है, उनका जो रूस और ईरान के हवाले से भी आपस में डिफरेंसेस हैं, उनकी मौजूदगी के हवाले से। मैंने कुछ लोगों से जब ये कॉन्फ्रेंस में पूछा तो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के जो पॉल सालिम हैं, उन्होंने कहा कि दोनों सदूर ने अपने दरमियान एक डायनामिक क्रिएट कर लिया है जिससे वो दोनों आपस में बात तो करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या कांग्रेस है, उनको तुर्की के हवाले से जो पॉलिसी है उस पर कंसर्न है। तो आपका सवाल कि दोनों के एग्जैक्टली ताल्लुकात क्या हैं, इस बारे में पॉल सालिम ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस दिया। आइए सुनते हैं।
I don't think it can be fully mended. میرا خیال ہے اس وقت دونوں کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. اس کی ایک وجہ کردوں اور PKK کے حوالے سے اختلافات ہیں. دوسرا اختلاف ترکی کی روس سے اسلحے کی خرید پر ہے. بنیادی طور پر ترکی اب ویسے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا جو اردوان کے اقتدار میں آنے سے پہلے تھے. اردوان اب چاہتے ہیں کہ ترکی ایک آزاد طاقت ہو جو امریکہ، روس، چین اور ایران کے ساتھ اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق تعلقات استوار کرے. ماضی میں ترکی نے صرف مغربی دنیا، نیٹو اور امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے کی پالیسی اپنائی. اب وہ وقت گزر گیا ہے. ندیم، شو کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح شام کے جو پناہ گزین کیمپ ہیں ان میں کتنا برڈن ہے، کتنا پریشر ہے ریسورسز پہ. 2 لاکھ لوگ ایک کیمپ میں 3 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں، اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ کردوں کی ایک نئی لہر جو ہے پناہ گزینوں کی اس نے جنم لیا ہے. تو ہیومینیٹیرین لیول پہ تو یہ ایک بڑا کرائسس قرار دیا جا رہا ہے جو امپیکٹ ہوا ہے امریکہ اور ترکی کی نئی پالیسی کا. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ کی شام میں پالیسی ہے کیا؟ ہمارے ناظرین کو سارا یاد ہوگا کہ سن 2014 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شام میں داعش کے خلاف فوجی کارروائیاں شروع کی. لیکن اس سے پہلے امریکہ جو ہے وہاں پر اس کا گول جو تھا وہ اسد حکومت، بشار الاسد کی حکومت کو کمزور کرنا تھا. تو امریکہ وہاں پر پہلے سے باغیوں کو سپورٹ کر رہا تھا. تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا، خانہ جنگی شروع ہوئی، تو شام نے روس اور ایران سے مدد کی. ان کا اثر و رسوخ وہاں پہ بڑھا. امریکہ نے کردوں کی مدد کی تو کرد وہاں پہ آئے. داعش نے آ کے ڈیرے جمائے. تو پھر جو فوکس تھا امریکی پالیسی کا وہ اسد حکومت کو کمزور کرنے سے ہٹ کر صرف داعش پر مرکوز ہو گیا. اب جو داعش کو ختم کرنا ہے وہ تو امریکی پالیسی کا ابھی بھی حصہ ہے، لیکن اسد حکومت کو ہٹانا جو ہے اس پر سے توجہ ہٹ گئی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بعد میں وہاں پر جو روس اور ایران ان کا اثر و رسوخ بڑھا. تو حقیقی معنوں میں وہاں پر جو ہے وہ کیا پالیسی ہے، کیونکہ ابھی پچھلے ماہ جب صدر ٹرمپ نے وہاں پر سے ٹروپس وڈرا کرنے کے بارے میں اعلان کیا تو ایک بار پھر یہ سوال اٹھے کہ وہاں پر حقیقی معنوں میں امریکہ کی پالیسی کیا ہے. میں نے یہی جاننے کی کوشش کی کچھ ماہرین سے. آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. یقیناً امریکہ کی شام کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں ہے. امریکہ نے پہلے کہا کہ فوجیں واپس لانی ہیں، پھر کہا کہ ہم نہیں نکال رہے ہیں، پھر کہا کہ کچھ دستے وہاں موجود رہیں گے. پہلے کہا گیا کہ مقصد دولت اسلامیہ کو روکنا ہے، پھر ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے. اب تیل کی تنصیبات کو محفوظ رکھنا امریکی مقاصد میں شامل ہے. یہ شامی کردوں کے لیے بری خبر ہے جو امریکی اتحادی رہے ہیں. یہ خطے میں دوسرے اتحادی ممالک کے لیے کوئی اچھا اشارہ نہیں. ہمارے کچھ مقاصد تو بہت واضح ہیں مگر کچھ دوسرے بہت مبہم ہیں. ایک عرصے سے سب سے واضح مقصد شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کو شکست دینا ہے. جس طرح ہماری داعش کے بارے میں پالیسی واضح ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے معاملات میں بہت کمزور ہے. ہم ان کے بارے میں غیر واضح اور غیر یقینی کی کیفیت میں ہیں اور نہ ہی پر اعتماد ہیں. پھر جو پالیسی ہم بیان کرتے ہیں وہ خطے کے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی. سارا، ایک بات اور جو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ امریکہ نے ایک اتحاد بنا رکھا ہے جس کا نام ہے گلوبل کولیشن ٹو ڈیفیٹ آئسس. ان کا جو ایک منی گروپ ہے منسٹیریل، ان کی گزشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، جس میں مائک پومپیو جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آئسس ابھی بھی ایک تھریٹ ہے اور ہم سب کو اس کے خلاف اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ساری پالیسی پہ سوال اس لیے بنتے ہیں کیونکہ اس کا عام لوگوں کی زندگی پہ بڑا براہ راست اثر ہے. یہ ڈسکس تو چاہے انقرہ میں یا واشنگٹن میں ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی پہ، زمین پہ اس کا جو اثر ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو گلوبل ہیومینیٹیرین کرائسس کی شکل اختیار کر رہی ہے. اینڈ دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فگر آؤٹ کہ امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے شام میں. تھینک یو ویری مچ ندیم فار دس ڈیٹیلڈ رپورٹ. ایک طرف ترکی کے فوجی آپریشن نے شام میں لاکھوں کردوں کو بے گھر کر دیا ہے تو دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ترک حکومت نے اس آپریشن کی سوشل میڈیا پہ مخالفت کرنے والے کئی 100 افراد کو گرفتار کر رکھا ہے. انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ ترکی میں آزادی اظہار رائے پہ پابندی کی وسیع تر کوششوں کا ایک حصہ ہے.
ترکی کہتا ہے کہ اس کی جانب سے شروع کیا گیا پیس سپرنگ نامی آپریشن دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا ہے. ان میں کردش جنگجو بھی شامل ہیں جنہوں نے داعش کو شکست دینے میں مدد کی تھی. اس لڑائی میں اب تک درجنوں شہری مارے جا چکے ہیں اور دسیوں ہزار افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ترکی کے اس فوجی آپریشن پر ہونے والی تنقید کو حکومت دبا رہی ہے. دیار باکر نامی بڑے کرد شہر میں پولیس نے مظاہروں پر پابندی لگا دی ہے اور مظاہرین کو گرفتار کیا ہے. لوگوں پر ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ باہر نکل کر انتہائی جمہوری انداز میں بھی کسی بات پر رد عمل دینا لوگوں کے لیے بہت برا ہے. اس موقع پر صرف سڑک پر ہونے والے مظاہروں پر پابندی عائد نہیں ہے. سوشل میڈیا یوزرز، جرنلسٹ، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں اور صحافیوں کو بالخصوص نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یا تو وہ شمالی شام میں فوجی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس پر سوال اٹھا رہے ہیں. because they either questioned or opposed the military operation in northern Syria. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ 839 سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر تفتیش کی جا رہی ہے. ان پر الزام ہے کہ ان اکاؤنٹس نے فوجی آپریشن کے آغاز کے پہلے ہفتے میں مجرمانہ مواد شیئر کیا ہے. 186 افراد اسی سلسلے میں حراست میں بھی ہیں. 27 اکتوبر کو وکیل نورکن کایا کو استنبول ہوائی اڈے سے گرفتار کیا گیا. انہوں نے ٹویٹ کی تھی اور لکھا تھا کہ ہم تجربے کی بنیاد پر جانتے ہیں کہ امن آپریشن کے نام سے کی جانے والی ہر کارروائی دراصل قتل عام ہے. بعد میں انہیں رہا تو کر دیا گیا مگر ان پر سفری پابندی عائد کر دی گئی. کچھ اور ویب سائٹس سے منسلک صحافیوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. کچھ صحافی جو اس ملٹری آپریشن سے متعلق صرف کچھ دوسرے ذرائع کی معلومات نشر کر رہے تھے انہیں بھی گرفتار کیا گیا، جنہیں پولیس نے بعد میں رہا کیا. ان پر سفری پابندیاں عائد کر دی گئیں. Those released from police detention were released with foreign travel bans. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ شام میں کیے جانے والے اس فوجی آپریشن کو حزب مخالف اور سیاسی کارکنوں پر کریک ڈاؤن بڑھانے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. خاص طور پر 2015 کی بغاوت کی کوشش کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں اور بھی زیادہ مشکلات پیدا ہو چکی ہیں. ترکی کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے کیا جانے والا یہ کریک ڈاؤن دراصل دہشت گردوں کے پھیلتے ہوئے پروپیگنڈا کو روکنے کی ایک کوشش ہے. ہنری رجول کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ. ترک صدر اردوان سے جب وائٹ ہاؤس کے دوران پوچھا گیا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے روکے جانے کے باوجود کردوں کے خلاف آپریشن کیوں کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں کردوں سے مسئلہ نہیں، دہشت گرد تنظیموں سے ہے، جن میں سے بقول ان کے کرد بھی ہیں. دنیا بھر سے اہم خبروں کی تفصیلات آپ کو ملیں گی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. facebook.com/VA اردو کے پیج پہ لاگ ان کیجیے تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. امریکہ میں امیگریشن حاصل کرنے کا عمل اگرچہ سخت کیا جا رہا ہے، مالی سال 2019 میں یہاں 8,33,000 افراد کو شہریت دی گئی، جو کہ 11 سال کی بلند ترین سطح ہے. امریکہ کا شہری بننا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نئی شہریوں کی کیا توقعات ہوتی ہیں؟ آئیے آج انہی سے جانتے ہیں. اپنے بائیں ہاتھ میں امریکی جھنڈا تامے اس گروپ نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اپنے دلوں پر رکھ دیا اور امریکہ سے وفاداری کا حلف لیا. یہ بہت اہم ہے، دنیا کے عظیم ترین ممالک میں سے ایک کا حصہ بننا اور اپنی خدمات پیش کرنے کے قابل ہونا.
51 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے جوان اور بوڑھے، ان 60 لوگوں کے لیے یہ امریکی شہری بننے کا آخری مرحلہ تھا، لیکن یہ ان کی زندگیوں میں ایک نئے آغاز کی شروعات ہے۔ ایک نوجوان لڑکے کی حیثیت سے یہ میرے لیے نئے راستے کھولے گا، یہ میرے لیے بڑا موقع ہے۔ یہ میرے لیے بہت جذباتی لمحہ تھا، میرے نزدیک یہ بڑا استحقاق ہے جو بہت سے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ امریکی شہری بننے سے کئی مراحل حاصل ہوتی ہیں، جس میں اپنے رشتہ داروں کو امریکہ بلانے کے قابل ہونا، وفاقی حکومت کی ملازمت اور عوامی عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کی اہلیت حاصل ہونا شامل ہے۔ لیکن اس ہجوم میں کئی لوگ آئندہ صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل کے لیے پرجوش تھے۔ مجھے اپنی شہریت مل گئی۔ سب سے پرجوش بات یہ ہے کہ اگلے سال الیکشن ہے اور میں ووٹ کر سکوں گی۔ جہاں ٹرمپ انتظامیہ نے قانونی اور خاندانی امیگریشن کے لیے بڑے پیمانوں پر کٹوتیوں کی تجویز کی ہے اور 2020 میں امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 18,000 تک محدود کر دی ہے، امریکہ میں قانونی امیگریشن کی نگرانی کرنے والے سرکاری محکمے USCIS نے مالی سال 2019 میں 8,33,000 افراد کو امریکی شہریت دی، جو 11 سالوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ہم نے ہمیشہ صدارتی انتخابات سے پہلے اضافہ دیکھا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں یہ تعداد زیادہ رہی ہے اور ہماری توقع ہے یہ مزید بڑھے گی۔ افغانستان اور یمن جیسے ممالک سے آنے والے یہ نئے شہری اپنے اور اپنے خاندانوں کی روشن مستقبل کی امید کر رہے ہیں۔ ثاقب الاسلام کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ چھوٹی عمر کے بچوں کا دل بہلانے کے لیے انہیں اسمارٹ فونز یا ٹیبلٹس پکڑا دینا بہت عام ہو چکا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اسکرین پہ نظریں جمائے رکھنے سے ننھے بچوں کے دماغ کی ساخت تک متاثر ہو سکتی ہے۔ 3 سے 5 سال کی عمر کے 47 بچوں کے دماغوں کے جائزے پر مشتمل ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسکرین کے سامنے زیادہ وقت گزارنے والے بچوں کے دماغ کا بولنے کی صلاحیت سے منسلک حصہ منفی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی اس سلسلے میں مزید بڑے پیمانے پر تحقیق کی ضرورت بھی ہے۔ یہ مطالعہ امریکہ کے جرنل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن یا جاما میں شائع ہوا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 1 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی قسم کا اسکرین ٹائم نہیں دینا چاہیے، جبکہ 2 سے 4 سال کی عمر کے بچوں کو 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرینز کے سامنے گزارنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ صبا شاہ خان آج مزید بتا رہی ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کی صحت کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ 10 سالہ سارا کو ویڈیو گیمز کھیلنا پسند ہیں، لیکن ان کی والدہ سارا کا ویڈیو گیمز کی دنیا میں گم ہو جانا پسند نہیں۔ یہ ہمیشہ گیمز میں بہت زیادہ کھو جاتی ہے اور اس سے کسی سوال تک کا جواب لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سارا اسے بری عادت نہیں سمجھتی۔ الیکٹرانکس کوئی ای سگریٹس نہیں، آپ گیمز اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ یہ اس لیے مکمل طور سے خراب نہیں کیونکہ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں، آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ الزبتھ مانتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ سارا کو مقررہ وقت سے زیادہ کھیلنے دیتی ہیں۔ وہ اس سے ایک طرح کی مصروفیت محسوس کرتے ہیں اور پھر ہم والدین کو بھی کچھ فرصت مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر سارا ہارنیک واشنگٹن ڈی سی کے چلڈرنز نیشنل ہسپتال میں کلینکل سائیکائٹرسٹ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 40,000 والدین کے ان کے 2 سے 17 سالہ بچوں کے اسکرین ٹائم کے حوالے سے دیے گئے جوابات پر مبنی تحقیقی مواد سے پتہ چلتا ہے وہ زیادہ بحث کرنے لگتے ہیں، ان کو خود کو منظم رکھنا مشکل ہوتا ہے اور یہ نیند کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایسے بچے جو روزانہ 7 گھنٹے سے زیادہ الیکٹرانکس کا استعمال کرتے ہیں، انہیں اضطراب، وسوسے اور ڈپریشن جیسی ذہنی بیماریاں تشخیص ہونے کے امکانات 2 گنے ہیں۔ گیمنگ سسٹم سستے نہیں اور اکثر یہ والدین خود ہی بچوں کو خرید کر دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بچے کا اسکرین ٹائم پہلے ہی زیادہ ہے۔
تو جن والدین سے میں نے بات کی ان میں سے اکثر کا یہ کہنا تھا کہ یا تو وہ بچے کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں یا پھر وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دوسروں سے کم محسوس نہ کرے۔ ڈاکٹر سارہ ہارنیک والدین کو بچوں کے لیے وقت کی حد متعین کرنے اور انٹرنیٹ پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ وہ بچوں سے کھل کر بات کریں کہ کیسے اسکرین ٹائم ان کی دوسری مصروفیات میں حائل ہو رہا ہے، پھر چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا ٹین ایجرز، ان کو ان کی عمر کی مناسبت سے دوسرے مشاغل اور سرگرمیوں کی جانب مائل کریں۔ اسکول سے لے کر ریسٹورانٹ میں کھانا آرڈر کرنے تک کمپیوٹر کا استعمال بڑھ رہا ہے اور یہ سارہ کی والدہ کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ کمپیوٹرز پر ہوم ورک والدین کے لیے مزید مشکل کا باعث ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوم ورک کر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ کھیلنا شروع ہو گئے۔ اور سارہ ایک دن اپنے پسندیدہ یوٹیوبر ڈین TDM کی طرح یوٹیوب پر مشہور ہونا چاہتی ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ بچوں کے لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ وہ مصروف رہنے کے لیے کتابیں پڑھیں اور کھیلے کودیں۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو بچیوں کے لیے خاص طور پہ گھر سے باہر کھیلنے کے مواقع بہت ہی کم ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کچھ خاص نہیں کی جاتی، لیکن جب والدین ساتھ دیں تو پھر لڑکیاں بھی بہت کچھ کر کے دکھاتی ہیں۔ سدرا ڈار ہمیں اس وقت ملوا رہی ہیں کراچی کی 2 کم عمر بہنوں سے جو اپنے والد کی مدد سے باکسر بن رہی ہیں۔ میرا نام وردہ رفیع ہے اور مجھے باکسنگ کا بہت شوق ہے۔ مجھے اپنے پاپا کو دیکھ کے باکسنگ کا شوق چڑھا۔ یہ رفیع الدین کا گھر ہے جہاں وہ اپنی 5 بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ روز شام کو گھر سے باکسنگ کلب جانے کا سفر مشکل ہے، لیکن شوق کے سامنے ہر مشکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ 14 سالہ وردہ 7 برس کی عمر سے باکسنگ کر رہی ہیں۔ ان کے والد رفیع الدین خود بھی باکسر رہے اور آج کوچ ہیں۔ انہوں نے 1985 میں حیدرآباد سے باکسنگ کھیلی اور گولڈ میڈل حاصل کر کے 3 برس تک آل سندھ چیمپئن بھی رہے۔ میں نے بولا پاپا تو آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اگر ہمارا کوئی بھائی ہوتا تو وہ بھی سیکھتا۔ پاپا نا ویسے میرے اتنے سارے بچے اسٹوڈنٹس ہیں، وہی نام لے کے روشن کریں گے۔ تو میں نے بولا پاپا اگر میں کروں تو کیا ہوگا؟ تو میں نے 2040 میں سب میں پہلی فائٹ کھیلی جس میں ون ہوئی تھی۔ وردہ سے 1 برس چھوٹی اریبہ بھی اپنی بہن سے پیچھے نہیں۔ 2014 میں نے فرسٹ میچ کھیلا تھا، وہ میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ کھیلا تھا، تو میں اپنی بہن سے ہار گئی تھی، وہ جیت گئی تھی مجھ سے۔ اس لیے کیونکہ میرے بڑی بہن کے آگے ہاتھ نہیں اٹھ رہے تھے کہ یہ بولی تھی بڑی بہن ہے، اور بڑی بہن نے تو چھوٹے میں سمجھ کے مجھے کوٹ ہی ڈالا۔ پاپا نے بولا جب رنگ میں چڑھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ بہن ہے یا کزن ہے، بس یہ سوچنا ہے کہ سامنے والے کو ہرا کے خود جیتنا ہے۔ ان بچیوں کے پاس بھلے سہولتوں کی کمی ہے، لیکن جذبہ ایسا ہے جس نے ان کے والد میں نئی روح پھونک دی۔ بیٹے کی خواہش تھی میری کہ مطلب بیٹے کو جو ہے وہ میں باکسر بناؤں، لیکن جس وقت میرے کو بیٹی نے بولا تو یہ سمجھیں کہ میرے کو اس وقت بیٹے کی خواہش ختم ہو گئی۔ اس رنگ میں پریکٹس روز ہوتی ہے کیونکہ ان بچیوں کی منزل قومی سطح پر نمائندگی حاصل کرنا ہے، جس کی تیاری برسوں سے جاری ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کھیل تو لڑکوں کا ہے، لڑکیوں کا کام ہانڈی روٹی کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کا منہ توڑ جواب ان بچیوں نے معاشرے کو یہ سمجھا کر دیا کہ اگر والد کا نام آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے لڑکیاں بھی کسی طور کم نہیں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ اور آخر میں ایک فرانسیسی شہری جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو نئی بلندیوں پہ لے جا رہا ہے۔ 52 سالہ فرینچ اسپائڈر مین ایلین رابرٹ کو بلند عمارتوں پر چڑھنے کا شوق ہے۔ بدھ کے روز انہوں نے پیرس میں قائم 150 میٹر بلند ایرین ٹاور کو سر کیا اور پھر نیچے آتے ہی اپنی گرفتاری بھی دی، کیونکہ عمارتوں پر یوں چڑھنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مگر رابرٹ کو تھانے جانے سے ڈر نہیں لگتا، وہ 120 مرتبہ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہاں، ایرین ٹاور کے اوپر پہنچ کر وہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ مشکل ضرور ہوئی، لیکن ہم یہ طریقہ بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے۔ کتابیں، ویڈیو گیمز، باکسنگ یہی بہتر رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VO Urdu کے پیج پہ، جہاں آپ کو تازہ ترین خبریں اور بہت سے دلچسپ انٹرویوز بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA، اور انسٹاگرام پہ اردو وی او کے اکاؤنٹ پہ آپ کو بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر ملیں گی۔ آپ کی کھینچی ہوئی تصاویر جو آپ #UrduVOA کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ بھی ہم اسی اکاؤنٹ پہ پوسٹ کرتے ہیں۔ سارا زمان کو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔